आह भर कर ये कहूँगा, जंगल के दो रास्ते थे और मैं इस रास्ते पर चला जिस पर आमदोरफ्त बहुत कम थी, और सिर्फ इस इंतखाब से मेरी ज़िंदगी पर अहम असरात मुरतब हुए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1916। और इससे दो दर्स नताइज मुरतब हुए। बहरहाल मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस नज़म के बारे में सोचा है, अपने पढ़े लिखे बाप की नसीहत को नज़रअंदाज करने और दौलत के मुतल्लिक मखसूस रुपया मनाने का आसान काम ना था, मगर इसी फैसले की बदौलत मेरी बाकी मानदा ज़िंदगी का खाका बना। जब मैंने फैसला कर लिया कि मैंने किस बात सुननी है, तो दौलत के बारे में मेरी तालीम शुरू हो गई। 30 साल तक मेरे दौलतमंद बाप ने मेरी तरबियत की, यहाँ तक कि मेरी उम्र 39 साल हो गई। जब इसे अंदाज़ा हो गया कि जो हम अहम नुकात को मेरे जहन में घुसाना चाहता था, उन्होंने मुझ पर अच्छी तरह काबू पा लिया है, तो इसने मुझे मज़ीद पढ़ाना रोक दिया। दौलत ताकत की एक किस्म है, मगर इससे भी ज़रूरी है इक़्तिसादी तालीम। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपको इस बात का इल्म हो कि पैसे को कैसे कमाना है, तो आप इस पर काबू पाकर एक बार फिर दौलत कमा लेते हैं। मस्बत सोच रखने के बावजूद लोग सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं होते कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान इन्हें पैसे के काम करने के तरीके से आगाह नहीं किया जाता। चुनांचे वो ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं। क्योंकि 9 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की, तो जो सबक मेरे अमीर बाप ने मुझे पढ़ाए वो सादा थे, और जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ 6 सबक थे जो 30 साल के दौरान बार बार मेरे बाप ने मेरे जहन में डालने की कोशिश की। ये किताब इन्हीं 6 असबाक या असूलों के बारे में है, और इन्हें मैंने इतना आसान फहम बनाया है जितना मेरे अमीर बाप ने मेरे लिए बनाए थे। ये जवाबात नहीं, मगर रहनुमा असूल हैं, ऐसे रहनुमा असूल जो आप और आपके बच्चों को दौलतमंद बनने में मददगार होंगे। काश बदलती दुनिया में कोई से तग़य्युरात रोनुमा हों। ये असूल हमेशा के लिए रोशनी के मीनार बनकर आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। पहला सबक, दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा सबक, इक़्तिसादी तालीम क्यों ज़रूरी है। तीसरा सबक, अपना काम से काम रखो। चौथा सबक, टैक्स की तारीख और फर्मों की अहमियत। पाँचवा सबक, दौलतमंद पैसे की ईजाद करते हैं। छठा सबक, सीखने के लिए मेहनत करो, पैसे को कमाने के लिए मेहनत ना करो। दूसरा सबक, दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करते। डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे हुआ जाता है? मेरे बाप ने शाम का अखबार हाथ से रखा। बेटे, आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आज जिम्मी की वालदा नई कैडलॉक में घूम रही थीं, और वो हफ्ते के इख्तिताम पर अपने साहिली कॉटेज में जा रहे थे। 3 दोस्त इनके हमरा थे, मगर मुझे और माइक को उन्होंने मदऊ नहीं किया। उन्होंने हमें कहा कि वो इसलिए हमें साथ नहीं ले जा रहे थे कि हम बहुत गरीब थे। क्या उन्होंने इसी तरह कहा? मेरे बाप ने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल इसी तरह, मैंने गमज़दा लहजे में कहा। मेरे बाप ने सर को हिलाया, ऐनक को आंखों पर चमकाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगा। मैं खड़ा जवाब का इंतज़ार करता रहा। ये 1956 का साल था, और मेरी उम्र इस वक्त 9 बरस थी। शोमई तकदीर से मैं इसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था, जहाँ ज़्यादातर अमरा के बच्चे ज़ेर तालीम थे। जिस कस्बे में हम रिहाइश पजीर थे, वहाँ ज़्यादातर गन्ने की काश्त होती। खेतों के मालकान और दूसरे बाअसर लोग जैसे डॉक्टर, ताजर और बैंकर अपने बच्चों को ज़्यादातर इस स्कूल में भेजते। यहाँ अव्वल से लेकर छठी जमात तक जमातें थीं। बाद में इन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता। चूँकि हमारा घर गली की नुक्कड़ में वाक़या था जहाँ यह स्कूल कायम था, लिहाजा मुझे भी इस स्कूल में दाखिल किया गया। अगर हम दूसरी जगह रह रहे होते तो मुझे भी शायद किसी ऐसे स्कूल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते, और छठे ग्रेड के बाद मैं पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में चला जाता, क्योंकि इनके और मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल ना था। मेरे बाप ने आखिरकार अखबार को नीचे रखा। वो सोच में गर्क था। इसने आहिस्तगी से कहना शुरू किया, मेरे बच्चे,
اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں روپیہ کمانے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ میں کیسے روپیہ کماؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ اپنے دماغ کو استعمال کر کے بیٹے، وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے بس اتنا کہوں گا یا یہ کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں، اس لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ ایک شراکت بنتی ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے قریبی دوست مائک کو بتلایا کہ میرے باپ نے کیا کہا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس سکول میں اور مائک ہی غریب تھے۔ مائک بھی میری طرح حادثاتی طور پر اس سکول میں داخل ہوا تھا۔ یہ سکول اس ڈسٹرکٹ میں واقع تھا جہاں یہ رہتا تھا، چنانچہ اسے امیر بچوں کے سکول میں داخلہ مل گیا۔ ہم غریب تو نہ تھے، مگر جب دوسرے لڑکوں کے نئے نکور پیس بال دستانوں اور نئی سائیکلوں پر نگاہ پڑتی تو ہم خود کو غریب تصور کرتے۔ ہمارے والدین ہماری بنیادی ضرورتیں جیسے کھانا پینا، رہنا اور لباس مہیا کرتے، اور بس۔ میرا باپ کہا کرتا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کام کرو۔ ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، مگر 9 سالہ بچوں کے لیے کام کا فقدان تھا۔ روپیہ کمانے کے لیے ہم کیا کریں؟ مائک نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا، مگر تم میرے پارٹنر بننا چاہتے ہو کیا؟ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس ہفتے کی صبح ہم دونوں حصہ دار بن گئے۔ صبح دیر تک ہم سوچتے رہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جائے۔ اس دوران ہم ان بچوں کے بارے میں بھی سوچتے جو جمی کے ساحلی گھر میں مزے کر رہے تھے اور خنقی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اس سے ہمیں تکلیف ضرور ہوتی، مگر اس کا فائدہ تھا، کیونکہ اس طرح ہم زیادہ یکسوئی سے پیسہ کمانے کے بارے میں منصوبے بناتے رہے۔ آخرکار دوپہر تک اچانک ہمارے ذہنوں میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال پیدا ہوا۔ مائک نے یہ خیال سائنس کی کتاب سے لیا تھا۔ خوش ہو کر ہم نے زور سے آپس میں ہاتھ ملایا اور اس پارٹنرشپ کے پاس اب کچھ کرنے کو بھی تھا۔ اگلے بہت سے ہفتوں کے دوران میں اور مائک ہمسایوں کے تقریباً تمام گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے اور ان سے درخواست کی کہ وہ خالی ٹوتھ پیسٹوں کی ٹیوبیں ہمارے لیے رکھ چھوڑیں۔ بہت سے ہمسائے اس عجیب و درخواست پر حیران ہوئے، مگر مسکرا کر انہوں نے ہمیں بھر لی۔ کچھ نے پوچھا بھی کہ ہم ان خالی ٹیوبوں کا کیا کریں گے، جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بتلا سکتے تھے، کیونکہ یہ ایک ہمارا کاروباری راز تھا۔ میری والدہ میرے اس طرز عمل سے خاصی پریشان تھی۔ واشنگ مشین کے قریب ہم ایک ایسی جگہ یہ ٹیوبیں اکٹھی کر رہے تھے، وہاں ایک گتے کے ڈبے میں ہم انہیں جمع کر رہے تھے، اور روز بروز یہ ڈھیر بڑا ہو رہا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر میری والدہ نے سخت رویہ اختیار کیا۔ اس کے ہمسایوں کی استعمال شدہ، پچکی ہوئی، تڑی مڑی اور گندی ٹیوبوں کو اپنے گھر میں اکٹھا ہوتے دیکھ کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا، اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتی کہ یہ کاروباری راز ہے۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، ورنہ میں اس ڈھور کو باہر پھینک دوں گی۔ میں نے اور مائک نے ماں کی منت سماجت کی کہ وہ صرف تھوڑے دن اور صبر کرے۔ جب ہمارے پاس خاصا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا اور ہم اپنی پیداوار شروع کر دیں گے۔ ہم نے والدہ کو بتلایا کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ہماری ہمسائیگی کے چند گھروں میں ٹوتھ پیسٹ ٹیوبیں خالی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں مل جائیں۔ میری والدہ نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ پیداوار کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اسے تھوڑا آگے سرکا دیا گیا۔ ہم پر سخت دباؤ تھا۔ میری پہلی کاروباری شراکت کو بے دخلی کا خطرہ تھا، اور وہ بھی میری والدہ کی جانب سے۔ مائک کا فرض تھا کہ ہمسایوں کی تاکید کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی ٹیوبیں خالی کرے، اور ان سے کہتا کہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی نصیحت کے مطابق انہیں دانت زیادہ مرتبہ صاف کرنے چاہیے۔ میں نے پیداوار کے منصوبے کو مرتب کرنا شروع کیا۔ ایک دن میرا باپ ایک دوست کے ہمراہ اس جگہ آیا جہاں پیداوار کا عمل پورے زور و شور سے جاری تھا۔ جب وہ اور اس کا دوست قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برتن دیکھتے ہوئے کولوں پر رکھا تھا جس میں ٹوتھ پیسٹ کے کولوں کو پگھلایا جا رہا تھا۔ ان دونوں ٹوتھ پیسٹ پلاسٹک کی ٹیوبوں میں نہیں ہوتی تھیں، انہیں سیسے سے بنایا جاتا۔ چنانچہ جب اوپر کا رنگ جلا تو انہیں ایک جھوٹے آئینی برتن میں ڈال کر گرم کیا گیا، حتیٰ کہ وہ پگھل کر مائع کی شکل اختیار کر گئیں، اور اپنی والدہ کے چمٹوں کی مدد سے ہم اس مائع دھات کو ایک چھوٹے سوراخ کے ذریعے دودھ کے ڈبوں میں انڈیل رہے تھے۔ دودھ کے ڈبوں کو پلاسٹر آف پیرس سے بھرا گیا تھا۔ سفید رنگ کا پاؤڈر
جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اس لیے پھیلا کہ پانی میں ملانے سے پہلے ہی جلدی میں میرے ہاتھ سے پلاسٹر آف پیرس کا تھیلا زمین پر گر کر پھٹ گیا اور پاؤڈر کی تہ ایک فرش پر جم گئی۔ دودھ کے ڈبے پلاسٹر آف پیرس میں ڈلائی کے لیے باہر کی تہ یا دیوار مہیا کرتے۔ میرے والد اور اس کے دوست نے بغور ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نہایت احتیاط سے گرم مائع کو پلاسٹر آف پیرس کے مجسوں میں ڈال رہے تھے، جنہیں دودھ کے خالی ڈبوں میں رکھا گیا تھا۔ احتیاط سے، میرے والد نے کہا۔ میں نے اوپر دیکھے بغیر سر کو ہلا دیا۔ آخر کار انڈیلنے کا یہ عمل پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ میں نے لوہے کے برتن کو زمین پر رکھا اور باپ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ہم وہی کر رہے ہیں جس کی آپ نے مجھے نصیحت کی، ہم امیر بننے جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، مائک نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا، ہم حصہ دار ہیں۔ اور پلاسٹک کے ان سانچوں میں کیا ہے؟ میرے باپ نے پوچھا۔ ڈیڈ، غور سے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک چھوٹے سے تھوڑے سے سانچے کو ہلکی پھلکی ضرب لگائی، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اوپر کے حصے کو اوپر اٹھایا اور ایک شیشے کا سکہ اس میں سے نکل کر باہر آ گیا۔ اوہ میرے خدا، تم شیشے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہو؟ یہ سچ ہے، ہم شیشے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہیں، مائک نے کہا، کیونکہ آپ نے ہی ہمیں روپیہ بنانے کو کہا تھا۔ میرے باپ کا دوست ایک طرف گھوم کر زور سے ہنسا۔ میرا باپ زیر لب مسکرایا اور سر کو جھٹکا۔ ہمارے سامنے آگ روشن تھی، ارد گرد خالی ٹوتھ پیسٹوں کا ڈھیر تھا۔ ہم سر سے پاؤں تک سفید رنگوں کے پلاسٹر سے اٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اس نے ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر کے سامنے کی دہلیز پر اس کے ہمارا بیٹھنے کو کہا۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہمیں بتلایا کہ کھوٹے سکے بنانے کا مفہوم کیا تھا۔ ہمارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ غیر قانونی تھا، مائک نے لرزتی آواز میں کہا۔ انہیں جانے دو، میرے باپ کے دوست نے کہا۔ شاید وہ ایک قدرتی استعداد کی نشوونما کر رہے ہیں۔ میرے باپ نے اسے گھورا۔ ہاں، یہ غیر قانونی ہے، میرے باپ نے ایستگی سے کہا۔ البتہ تم لڑکوں نے ایک غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے، ایک اچھوتے خیال کو عملی جامہ پہنایا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں اور مائک مایوسی کے عالم میں تقریباً 20 منٹ تک چپ چاپ بیٹھے رہے اور وہاں سے کاٹ کباڑ اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ پہلے ہی دن کاروبار شروع ہوا اور ٹھپ ہو گیا۔ پاؤڈر کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے مائک سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال میں جمی اور اس کے دوستوں کا کہنا ٹھیک ہے کہ ہم بہت زیادہ غریب ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی، اس وقت میرا باپ باہر نکل رہا تھا۔ لڑکو، اس نے کہا، تم اس وقت غریب ہوگے جب تم کوشش ترک کر دو گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے، مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ یہ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، کوشش جاری رکھو، ہار نہ ماننا۔ میں اور مائک خاموشی سے کھڑے رہے۔ یہ الفاظ دل کو راحت بخشنے والے ضرور تھے، مگر سوال یہ تھا کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ڈیڈ تم امیر نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اسکول کا استاد بننے کو ترجیح دی۔ استاد عام طور پر امیر بننے کا نہیں سوچتے، ہم صرف پڑھا کر خوش ہوتے ہیں۔ کاش میں تمہاری مدد کر سکا، مگر مجھے افسوس ہے کہ پیسے بنانے کے گر سے میں ناآشنا ہوں۔ مائک اور میں دوبارہ صفائی میں مصروف ہو گئے۔ میں جانتا ہوں، میرے والد نے کہا، اگر تم واقعی امیر بننا چاہتے ہو تو مجھ سے مت پوچھو، تم مائک اپنے باپ سے پوچھو۔ میرا باپ؟ مائک نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ ہاں، تمہارا باپ، میرے باپ نے مسکرا کر کہا۔ میرے اور تمہارے باپ کا اکاؤنٹ ایک ہی بینک میں ہے اور بینک کا مینیجر تمہارے باپ کی صلاحیتوں کا بے حد معترف ہے۔ اس نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ پیسہ کمانے کے معاملے میں تمہارے باپ کا کوئی ثانی نہیں۔ میرا باپ؟ مائک نے دوبارہ بے یقینی سے کہا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوسرے امیر بچوں کی طرح نہ تو ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے نہ مکان؟ اچھی گاڑی رکھنے اور اچھا مکان رہنے میں کوئی امیر نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کمانے کا ڈھنگ جانتا ہے، میرے باپ نے جواب دیا۔ جمی کا باپ گنے کی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ مختلف نہیں۔ وہ ایک فرم میں کام کرتا ہے، میں حکومت کا ملازم ہوں۔ یہ کار اسے کمپنی نے خرید کر دی ہے۔ آج کل گنے کی اس فرم میں وہ ملازم ہے، مالی مشکلات سے دو چار ہے اور ہو سکتا ہے جلد ہی اس کی ملازمت ختم ہو جائے۔ تمہارا باپ مختلف ہے، مائک۔
وہ ایک مالیاتی سلطنت بنانے میں لگا ہوا ہے، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو جلد ہی وہ ایک دولت مند شخص بن جائے گا۔ اس پر میں اور مائک ایک بار پھر خوش ہوئے اور اپنی پہلی کاروباری کاغذ کے کوڑا کرکٹ کو زیادہ تندہی سے صاف کرنے لگے۔ اس دوران ہم بات چیت کرتے رہے کہ کب اور کہاں مائک کے ڈیڈ سے ملا جائے۔ مصیبت یہ تھی کہ مائک کا باپ کام میں اس قدر مصروف رہتا کہ وہ رات تک بہت لیٹ گھر آتا۔ اس کے باپ کا ایک جنرل اسٹور تھا، ایک بلڈنگ کمپنی تھی، بہت سے اسٹور تھے، وہ 3 ریستورانوں کا مالک تھا، اور اس ریستورانوں کی بدولت اسے گھر آنے میں دیر ہو جاتی۔ صفائی کے بعد مائک بس پکڑ کر گھر روانہ ہوا۔ اس رات اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب اس کا باپ گھر لوٹے گا تو وہ اس سے سلسلے میں بات کرے گا اور اس سے امیر بننے کا طریقہ کار معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مائک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو ہی وہ اپنے باپ سے بات کرے گا تو مجھے فون پر فوراً بتائے گا۔ رات 8:30 پر فون کی گھنٹی بجی۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اگلے ہفتے، اور میں نے فون رکھ دیا۔ مائک کے والد نے ہم دونوں سے ملاقات کی حامی بھر لی تھی۔ ہفتے کو صبح 7:30 بجے میں غریب علاقے کی طرف جانے کے لیے بس میں سوار ہو گیا۔ سبق شروع ہوتے ہیں، میں تمہیں 10 منٹ گھنٹہ کے حساب سے ادا کروں گا۔ 1956 میں بھی 10 سینٹ گھنٹہ کے حساب سے مزدوری نہایت کم تھی۔ مائک اور میں مائک کے باپ سے 8 بجے صبح ملے۔ وہ اس وقت بہت مصروف تھا اور 1 گھنٹے سے بھی زیادہ تر وقت میں کام پر لگا رہتا تھا۔ اس کا تعمیرات کا نگران پک اپ ٹرک میں بیٹھ کر روانہ ہونے کو تھا۔ جب میں اس کے چھوٹے سے صاف ستھرے اور آراستہ دفتر میں داخل ہوا، مائک پہلے وہاں سے موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ڈیڈ کسی سے فون پر بات کر رہا ہے، اس نے مجھے اور تجھے پچھلی کوچ میں انتظار کرنے کو کہا ہے۔ جب میں نے اس قدیمی دفتر کے 24 فرش پر قدم رہا تو لکڑیاں چٹکیں۔ دروازے کے اندر کی جانب ایک فرش پر ایک پرانا قلین پڑا تھا، اسے غالباً ان سدھا قدموں کے نشان دہوں کی پردہ پوشی کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ صاف ضرور تھا، مگر اسے بدلنے کی ضرورت تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو کر مجھے ڈر محسوس ہوا۔ اس میں بدبودار فرنیچر کی باس رچی ہوئی تھی جس کا تعلق آثار قدیمہ سے تھا۔ عورتوں کے قریب ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے مزدوروں کے کپڑے پہنے رکھے تھے، جو خاکی پتلون اور خاکی قمیض پر مشتمل تھے۔ یہ کپڑے مائع کے بغیر تھے، مگر ان پر اچھی طرح استری کی گئی تھی۔ اس کے سامنے چمکدار جلدوں والی کتابیں رکھی تھیں۔ وہ میرے باپ سے تقریباً 10 برس بڑا لگتا تھا، یعنی اس کی عمر 45 کے قریب تھی۔ جب ہم ان لوگوں کے قریب سے گزرے تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ باورچی خانے میں سے گزرتے ہوئے ہم پچھلے برآمدے میں پہنچ گئے جس کے سامنے اس جگہ کا صحن تھا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ میرے باپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ عمر سیدھا آدمی جو ابھی تم نے دیکھا ہے وہ میرے باپ کے جنرل اسٹوروں کا انچارج ہے، اور وہ خواتین ریستورانوں کی مینیجر ہیں، اور تم نے بھی اس سپروائزر کو دیکھا ہے جو یہاں سے 50 میل کے فاصلے پر سڑک تعمیر کروا رہا ہے۔ دوسرا سپروائزر جو ایک اقامتی منصوبہ میں سڑک بنوا رہا ہے، ہمارے آنے سے پہلے جا چکا ہے۔ کیا یہاں ہر وقت یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہر وقت نہیں، مگر بیشتر اوقات۔ مائک نے مسکراتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا اور کرسی کھینچ کر میرے نزدیک بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ڈیڈ سے پوچھا کہ کیا وہ ہمیں روپیہ کمانے کا طریقہ بتلائے گا؟ مائک نے کہا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو وہ عجیب لہجے میں مسکرایا اور پھر کہنے لگا کہ وہ ہمیں ایک پیشکش کرے گا۔ اچھا۔ میں اپنی کرسی پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے بولا، اور مائک بھی کرسی سے یہی سلوک کر رہا تھا۔ کیا تمہیں پیشکش کے بارے میں معلوم ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مگر جلد ہی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اچانک مائک کا ڈیڈ اندر داخل ہوا۔ ہم دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کی عزت افزائی کے لیے نہ تھا، مگر اس کا آنا غیر متوقع تھا، جس سے ہم کسی قدر بدحواس ہو گئے۔ کیا تم دونوں تیار ہو؟ مائک کے باپ نے پوچھا، اور اسی دوران ایک کرسی گھسیٹ کر ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سر کو اس بہات میں جنبش دی اور اندر سے میں گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور الفاظ کے پیچھے پر اعتمادی اور قوت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ لمبا چوڑا آدمی تھا،
اس کا وزن 200 پاؤنڈ سے کم نہ تھا۔ میرا ڈیڈ قد میں اس سے لمبا تھا، وزن اس کے برابر ہی تھا۔ مائک کے ڈیڈ سے 5 سال بڑا تھا۔ دونوں یکساں دکھائی دیتے، گو ان کے اوصاف یکساں نہ تھے، ہو سکتا ہے دونوں ہی طاقت سے بھرپور تھے۔ مائک کا کہنا ہے تم پیسہ بنانے کا ہنر جاننے کے شائق ہو، کیا یہ بات سچ ہے رابرٹ؟ ہاں سر، یہ سچ ہے۔ اوکے، میری پیشکش یہ ہے کہ میں تمہیں پڑھاؤں گا، مگر یہ پڑھائی اسکول کی روایتی تعلیم سے ہٹ کر ہوگی۔ تم میرے لیے کام کرو گے، میں تمہیں سکھاتا رہوں گا۔ اگر تم میرے لیے کام نہیں کرتے تو میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ کام کے دوران تم جلدی سیکھ جاؤ، برعکس اس کے کہ تم بیٹھے سنتے رہو اور میں بکواس کرتا رہوں جیسے اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ یہی میری پیشکش ہے، اسے قبول کر لو یا رد کر دو۔ میں پہلے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ نہیں، کوئی سوال نہیں، ابھی اور اسی وقت اپنے آپ کو آزما لو۔ میں صرف مصروف آدمی ہوں، میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میں فضول مویسے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی اگر تم میں فیصلہ کرنے کا فقدان ہے تو تم پیسہ نہیں کما سکتے۔ مواقع آتے جاتے رہتے ہیں، وقت پر جلد فیصلہ کرنے کی اہلیت ایک اہم ہتھیار ہے۔ تم موقع کی تلاش میں تھے، میں نے تمہیں موقع مہیا کیا۔ یا تو یہ سکول 10 سیکنڈ میں شروع ہو جاتا ہے یا ختم ہوتا ہے۔ مائک کے بعد باپ نے چھپتی ہوئی مسکراہٹ میں کہا۔ میں اسے قبول کرتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے بھی قبول ہے، مائک نے کہا۔ بہت اچھا، مائک کے ڈیڈ نے کہا۔ 10 منٹ میں مسز مارٹن یہاں پہنچنے والی ہیں۔ جب میں اس سے بات کر لوں تو تم دونوں اس کے ساتھ چل دینا۔ تم اسٹور میں کام کرو گے اور تمہیں 10 سینٹ گھنٹہ کے حساب سے مزدوری ملے گی۔ تم ہفتے کو 3 گھنٹہ کام کیا کرو گے۔ مگر آج تو میری 100 فٹ بال کی گیم ہے، میں نے کہا۔ مائک کے ڈیڈ نے کہا ایک دم سنجیدہ، یا قبول کر لو یا انکار کر دو۔ میں اسے قبول کرتا ہوں اور 100 فٹ بال پر پیسے کمانے اور پیسے کام کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ 30 سینٹ بعد ایک نہایت سہانی ہفتہ کی صبح 9 بجے ہم نے مسز مارٹن کے لیے کام شروع کر دیا۔ وہ ایک مہربان اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہمیشہ کہتی کہ اسے اپنے 2 بیٹے یاد آ جاتے ہیں جو بڑے ہو کر اسے چھوڑ گئے تھے۔ بے شک وہ نرم دل تھی، مگر محنت پر اسے پورا یقین تھا اور وہ ہم سے خاصی مشقت کرواتی اسے کام لینا آتا تھا۔ 3 گھنٹے مسلسل ہم نے خوراک کے بند ڈبے ایک ایک کر کے شیلفوں سے اٹھائے اور ان کی ایک جھاڑن سے جھاڑ پوچھ کی اور بعد میں انہیں واپس اسی جگہ خوبصورتی سے ترتیب دیا۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا۔ مائک کا باپ، جسے میں اپنا امیر باپ کہہ کر پکارتا ہوں، اس کے ایسے 9 فورڈ اسٹور تھے جن سے ملحقہ بڑی بڑی کارپوریٹس تھیں۔ وہ 7-11 اسٹورز کی ابتدائی طرز پر بنائے گئے تھے جہاں ارد گرد کے لوگ ضرورت کی اشیاء یعنی دودھ، ڈبل روٹی، مکھن اور سگریٹ وغیرہ خریدتے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ اسٹور جزائر ہوائی میں تھے اور اس وقت تک ایئر کنڈیشنر ایجاد نہ ہوئے تھے اور گرمی کی وجہ سے ان اسٹورز کو اپنے دروازے کھلے رکھنے پڑتے۔ اسٹور کے دونوں جانب دروازے کھلے رکھنے پڑتے تھے کیونکہ ایک دروازے سے گاہک اندر داخل ہوتے اور دوسرے سے پارکنگ شیڈ میں چلے جاتے۔ ہر دفعہ جب کوئی کار آ کر پارکنگ شیڈ میں کھڑی ہوتی تو مٹی اور گرد و غبار کا ایک بادل اٹھتا اور اسٹور کے اندر رکھی ہوئی اشیاء پر دھول کی تہ جمتی رہتی۔ چنانچہ ہمیں یہ کام اس وقت تک کرنا تھا جب تک ایئر کنڈیشنر دستیاب نہ ہو جاتے۔ 3 ہفتوں تک باقاعدگی سے ہم مسز مارٹن کے پاس حاضری دیتے رہے اور 3 گھنٹے کام کرتے رہے۔ دوپہر تک ہمارا کام ختم ہو جاتا اور ہماری ہتھیلیوں میں 10-10 سینٹ کے سکے تھما دیتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1950 کے وسط میں بھی 30 سینٹ کوئی بڑی رقم نہ تھی۔ ان دنوں کا مکس بکس کی قیمت 10 سینٹ تھی، چنانچہ میں اپنے پیسوں سے چند کا مکس بکس خریدتا اور گھر چلا جاتا۔ چوتھے ہفتے کے بعد میں کام چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ میں صرف اس لیے اس کام پر راضی ہوا تھا کہ مائک کے ڈیڈ سے پیسہ کمانے کے طریقہ سیکھنا چاہتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ 10 سینٹ گھنٹہ کا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر طرح یہ کہ آج تک اس ذات شریف کی شکل تک نظر نہ آئی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر میں نے مائک سے کہا کہ میں کام چھوڑ رہا ہوں۔ اسکول کا کھانا بھی خراب تھا،
یہاں کی پڑھائی سے مجھے دلچسپی نہ رہی تھی، اور ہفتہ کو سافٹ ہال کھیل کر میں جو تھوڑی بہت تفریح کر لیتا تھا وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ مجھے صرف 30 سینٹ پہنچتے۔ اس دفعہ مائک مسکرایا۔ تمہیں کون سی آ رہی ہے؟ میں نے غصے اور مایوسی سے پوچھا۔ ڈیڈ نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، وہ انتظار میں تھے کہ تم کب ہار مانتے ہو اور اب تمہیں ان سے ملنا ہے۔ کیا؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ میرے تنگ آنے کا منتظر تھے؟ ایسا ہی سمجھو، مائک نے کہا۔ میرا ڈیڈ ذرا مختلف ہے، وہ جس طرح پڑھاتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے۔ تمہارے ماں باپ بہت کچھ تمہیں سکھاتے ہیں، میرا باپ خاموش طبع ہے، وہ تھوڑی بات کرتا ہے۔ ہفتے تک تم انتظار کرو اور پھر میں اسے بتلاؤں گا کہ اب تم اس سے ملنے کے لیے تیار ہو۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جان کر کیا گیا؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں، لیکن تھوڑا بہت ارادتاً کیا گیا۔ ہفتے کو میرا باپ تمہارے ساتھ اس بارے میں بات کرے گا۔ ہفتے کے روز قطار میں بیٹھ کر ملاقات کے لیے انتظار۔ میں اس کا سامنا کرنے اور اس سے ملنے کے لیے تیار تھا۔ میرا حقیقی باپ بھی اس سے ناراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مائک کے والد نے چائلڈ لیبر قوانین کے خلاف ورزی کی تھی اور اس کے لیے اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں پڑھے لکھے غریب باپ نے مجھے کہا کہ جائز کا مطالبہ کروں کہ کم از کم 25 سینٹ تو مجھے ملنے چاہیے۔ اس نے کہا اگر میرا 25 سینٹ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو فوری طور پر مجھے یہ کام بند کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی تمہیں اس بےہودہ نوکری کی ضرورت نہیں، میرے غریب باپ نے مجھے مشورہ دیا۔ ہفتے کی صبح 8 بجے میں دوبارہ مائک کے گھر کے دروازے میں داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ اور اپنی باری کا انتظار کرو، مائک کے ڈیڈ نے مجھے ہدایت دی۔ جب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، وہ مڑا اور سونے کے کمرے سے ملکہ ایک چھوٹے سے دفتر میں گھس کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر سرسری نظر دوڑائی، مائک کہیں نظر نہ آیا۔ بوکھلا کر میں ان دو عورتوں کے جلو میں بیٹھ گیا جو پہلی دفعہ یہاں موجود تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور کھسک کر میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ 45 منٹ گزر گئے۔ غصے سے میری بری حالت تھی۔ دونوں عورتیں اس سے مل کر آدھا گھنٹہ پہلے رخصت ہو چکی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر شخص 20 منٹ سے یہاں بیٹھا تھا، وہ بھی اسے مل کر چلا گیا۔ باہر دن خوشگوار تھا اور میں اس گھٹے ہوئے بوسیدہ کمرے میں بیٹھا اس سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایک ایسے شخص سے ملنے والا تھا جو تادر پیشہ تھا اور بچوں سے مزدوری کرواتا تھا۔ دفتر میں اس کے ہلنے جلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ فون پر بات چیت کر رہا تھا، مگر ابھی تک اس نے مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا تھا۔ دل چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے نکل جاؤں، مگر پھر بھی رکا رہا۔ آخرکار 15 منٹ بعد پورے 9 بجے اس نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ منہ سے کچھ نہ بولا، ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں نے سنا اگر تمہارے پیسوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو تم یہ کام بند کر دو گے؟ امیر باپ نے اپنی ریوالونگ کرسی کو گھماتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ شاید ہاں، کیونکہ تم اپنے وعدے کا پاس نہیں کر رہے، میں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ ایک 9 سالہ بچے کے لیے ایک رسیدہ شخص کا سامنا کرنا خاصا ڈراؤنا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہارے لیے کام کروں تو تم میری تربیت کرو گے۔ میں نے تمہارے لیے کام کیا، محنت سے کام کیا۔ میں سافٹ بال کا کھیل ترک کر کے کام میں مشغول رہا، مگر ابھی تک تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتلایا۔ تمہارے بارے میں لوگوں کا صحیح خیال ہے، تم واقعی غلط آدمی ہو، تم لالچی ہو، تم سارا پیسہ خود کمانا چاہتے ہو اور تمہیں اپنے ملازمین کا کچھ خیال نہیں۔ تم مجھ سے انتظار کرواتے ہو اور مجھے تھوڑی سی عزت دینے کی بھی رواداد نہیں۔ میں چھوٹا سا لڑکا ہوں اور بہت سلوک کا مستحق ہوں۔ امیر باپ نے کرسی پیچھے کی طرف جھکائی اور ہاتھ ہتھوڑی کے نیچے رکھ لیے۔ وہ مجھے دیکھ غور سے رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرا مطالعہ کر رہا ہو۔ برا نہیں، اس نے کہا، 1 مہینے کے اندر ہی تم میرے دوسرے ملازموں کی طرح کی زبان بولنے لگے ہو۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم معاہدے کا پاس کرو گے اور مجھے سکھاؤ گے، اس کے بجائے تم مجھے اذیت دے رہے ہو۔ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، امیر باپ نے اطمینان سے کہا۔ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا، میں نے غصے سے کہا۔ جب سے میں نے تمہارے اسٹور میں کام شروع کیا ہے، کیا ایک دفعہ بھی تم نے میرے سے بات نہیں کی؟ 10 سینٹ فی گھنٹہ کیا بات ہے؟ میں حکومت کو اس بارے میں بتلاؤں گا۔ ہمارے یہاں بچوں کی مزدوری کے بارے میں قوانین ہیں،
تمہیں بھی یہ بات معلوم ہوگی، اور امیر باپ حکومت کا ملازم ہے۔ امیر باپ کہنے لگا، اب تم بالکل ان لوگوں کے لہجے میں بات کر رہے ہو جو تم سے پہلے مجھ سے کام مانگنے آئے، وہ لوگ جنہیں یا تو میں نے نکال دیا یا وہ خود ہی بھاگ گئے۔ تو پھر اب تمہیں کیا کہنا ہے؟ میں نے بہادری سے اس سے سوال کیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں نے تمہارے لیے کام کیا اور تم نے وعدے کا پاس نہیں کیا، تم نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں نہیں پڑھایا؟ امیر باپ نے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ 3 ہفتے میں نے کام کیا اور تم نے اس دوران مجھے کوئی تعلیم نہیں دی۔ میں نے منہ بسور کر کہا، کیا پڑھائی سے تمہاری مراد بات چیت کرنا یا لیکچر دینا ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اسکول میں تمہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ میرے باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مگر زندگی اس طرح نہیں سکھاتی، اور میرے خیال میں زندگی بہترین استاد ہے۔ زیادہ تر یہ تم سے بات چیت نہیں کرتی، بس یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہتی ہے، اور ہر دھکے کے ساتھ زندگی کہتی ہے، جاگو، میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتی ہوں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے؟ میں نے خاموشی سے خود سے سوال کیا۔ مجھے دھکے دے کر زندگی مجھ سے گفتگو کر رہی تھی؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ملازمت چھوڑنی ہوگی۔ میں کسی پاگل شخص سے بات کر رہا تھا۔ اگر تم زندگی سے سبق سیکھو گے تو بہتر ہوگا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہے گی۔ لوگ 2 کام کرتے ہیں، کچھ تو زندگی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ انہیں یہاں وہاں لڑکھڑاتی رہے، اور کچھ غصے میں آ کر اسے جوابی دھکا دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اجر ملازمت خاوند یا بیوی کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ دھکے تو انہیں زندگی مار رہی تھی۔ مجھے اس بکواس کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ہم سب کو زندگی دھکیلتی ہے، کچھ ہار مان لیتے ہیں، کچھ مقابلہ کرتے ہیں، کچھ سبق سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی ان سے یہ سلوک کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ حاصل کرنے اور سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کچھ تمہاری طرح آگے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ امیر باپ نے کھڑے ہو کر پرانی کھڑکی بند کی، اسے مرمت کی اشد ضرورت تھی۔ اگر تم یہ سبق سیکھ لو تو جلد ایک عقل مند، دولت مند اور خوشحال نوجوان بن جاؤ گے، مگر نہ بقایا زندگی اپنی نوکری اور تھوڑی تنخواہ کے لیے اپنے مالک کو کوستے ہوئے گزار دو گے۔ تمام زندگی تم اس عظیم موقع کی راہ دیکھتے رہو گے جو تمہارے تمام معاشی مسائل حل کر دے گا۔ امیر باپ نے میری طرف دیکھا کہ آیا میں اس کی بات سن رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں مجھ سے ملیں، گھور کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت سے پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ اس کے آخری پیغام کو سمجھ کر میں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اس پر الزام لگا رہا تھا کہ میں خود ہی اس کے پاس آیا تھا، میں لڑ رہا تھا۔ امیر باپ کہتا رہا، یا پھر تم ایسے آدمی ہو جو دھڑلے والے ہو اور ذرا سی مشکل بھی آئے تو حوصلہ ہار دیتے ہو۔ اس صورت میں تم تمام زندگی کی محفوظ پچ پر کھیلتے رہو گے۔ زندگی میں صحیح کام کرو گے اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہو گے جو کبھی نہیں آئیں گے، اور ایک بیکار بڈھے بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو محض اس لیے تمہیں پسند کریں گے کہ تم ایک اچھے محنتی انسان تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ زندگی نے دھکے دے کر تمہیں اپنے سامنے جھکا لیا۔ در حقیقت تم خطرے مول لینے سے ڈرتے تھے، تم جیتنا چاہتے تھے، مگر ہار کا خطرہ جیتنے کی خوشی سے زیادہ تھا۔ صرف تم جانتے ہو کہ تم نے کوشش نہ کی، تم نے ہمیشہ محفوظ رہ کر کھیل کھیلا۔ ہماری آنکھیں دوبارہ ملی، 10 سیکنڈ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور جب پیغام موصول ہو گیا تو میں نے آنکھیں دوسری طرف پھیر لیں۔ تم مجھے دھکیلتے رہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا شاید یہی خیال ہے۔ وہ مسکرایا۔ میں زندگی سے محض تمہارا تعارف کرا رہا تھا۔ کیسا تعارف؟ میں نے پوچھا۔ میں ابھی ناراض تھا، مگر آہستہ آہستہ تجسس کا احساس مجھ پر غالب آ رہا تھا۔ تم دونوں پہلے لڑکے ہو جنہوں نے مجھے پر پیسہ بنانے کے بارے میں پوچھا ہے۔ میرے 150 ملازم ہیں، مگر ان میں سے ایک نے بھی مجھ سے آج تک پیسہ کمانے کے ڈھنگ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں، اضافے کی بات کرتے ہیں اور بس۔ چنانچہ ان کی اکثریت پیسے کے لیے کام کرتی ہے۔ انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ در حقیقت کسی شے کو حاصل کرنے میں کوشاں رہے۔ میں وہاں بیٹھا غور سے اس کی باتیں سنتا رہا۔
चुनाचा जब माइक ने मुझे बतलाया कि तुम पैसा कमाने के बारे में सीखना चाहते हो तो मैंने एक रास्ता चुना जो ज़िंदगी से करीब तर था। और मैं बेशक कितना भी बोलता, हत्ता कि मेरी रगें फूल जाती, मगर तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ना था। चुनाचा मैंने कोशिश की कि ज़िंदगी तुम्हें छोटा मोटा धकेले ताकि तुम मेरी बात सुनने के काबिल हो जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें 10 सेंट फी घंटा देता रहा। तो 10 सेंट फी घंटा के हिसाब से काम करके तुमने क्या सबक हासिल किया है? अमीर बाप ने पूछा। ये कि तुम बहुत हल्के आदमी हो और अपने मुलाजमों को ब्लैकमेल करते हो। अमीर बाप ने कुर्सी आगे पीछे झिलाई और ज़ोर से हंसा। जब ये हंसी रुकी तो इसने कहा, तुम्हें अपना नुक्ता नज़र तब्दील करना चाहिए। मुझ पर इल्ज़ाम तराशी बंद करो। इस सोच से निजात हासिल करो कि मैं तुम्हारी मुश्किल का ज़िम्मेदार हूँ। अगर तुम समझते हो कि मैं कसूरवार हूँ तो फिर मुझसे बदला लो। अगर खुद तुम पर यह इल्ज़ाम आता है तो अपने आप को तब्दील करो, कुछ सीखो और अक्ल में इजाफ़ा करो। अक्सरियत इन लोगों की है जो तमाम दुनिया को मासिवा अपने बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरी बात सुनो, दुनिया की निस्बत खुद को बदलना आसान है। मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा, अपने मसाइल के लिए मुझे कसूरवार मत ठहराओ। मेरे अमीर बाप ने बेसब्री से कहा, लेकिन तुम मुझे सिर्फ 10 सेंट फी घंटा अदा करोगे, फिर तुमने क्या सीखा है? मेरे अमीर बाप ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम बेवकूफ़ हो। मैंने चालाकी से जवाब दिया, तो तुम्हारे ख्याल में मेरा कसूर है? अमीर बाप ने कहा, बिल्कुल। अगर तुम्हारी यही हाल रहा तो तुम कभी कुछ भी न सीख सकोगे। अगर तुम यही समझते रहे कि प्रॉब्लम मैं हूँ तो फिर तुम्हारे पास तुम दूसरे मुतबादल क्या हैं? अगर तुमने मेरे पैसे ना बढ़ाए, मुझे ज़्यादा इज़्ज़त ना दी और मुझे ना पढ़ाया तो मैं इस नौकरी से अलग हो जाऊँगा। तुमने ठीक कहा, अमीर बाप ने कहा। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं जहाँ ज़्यादा पैसे हों वो और बेहतर मौके हों। इनका ख्याल होता है कि इस तरह मसाइल हल हो जाएंगे, मगर ज़्यादातर ऐसे नहीं होता। तो मसला कैसे हल होगा? इन्हीं 10 सेंट पर गुजारा करके खुश रहूं? मैंने पूछा। अमीर बाप मुस्कुराया। और लोग ऐसे ही करेंगे, तनख्वाह का चेक वसूल करेंगे, हालांकि इन्हें पता है कि पैसों में इनका गुजारा नहीं, फिर भी वो यही करेंगे और इस मौके की तलाश में रहेंगे। जब इनकी तनख्वाह में इजाफ़ा होगा तो मसले हल हो जाएंगे। ज़्यादातर एक नौकरी पर काने रहेंगे, मगर चंद एक दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। ज़्यादा मेहनत करेंगे, मगर तनख्वाह का चेक फिर भी हस्बे मनचाना होगा। मैं वहाँ बैठा फर्श को तकता रहा और इस सबक से मतलब अक्स करने की कोशिश करता रहा जो अमीर बाप ने मुझे सिखाया था। मेरे ख्याल में इसका मतलब ज़िंदगी के नवज़माई का था। आखिरकार मैंने सर उठाया और अपना सवाल दोहराया, तो फिर प्रॉब्लम कैसे हल होगा? इससे इसने कहा और उंगली से मेरे दिमाग को ठोका दिया। ये जो तुम्हारे दो कानों के दरमियान है मसला हल करेगा। यही वक्त था जब मेरे अमीर बाप ने इस हकीकत को पा लिया जो इसे मेरे गरीब बाप और अपने मुलाजमीन से मुमताज़ करती थी, और इसकी बदौलत जल्द ही हवावी के अमीर तरीन आदमियों में इसका शुमार होने लगा। जबकि मेरा गरीब बाप जो बेतहाशा पढ़ा लिखा था, ज़िंदगी भर तंग दस्ती का शिकार रहा। ये एक मुनफरिद और अनोखा नुक्ता नज़र था जिसने इसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। अमीर बाप ने बार बार अपना नुक्ता नज़र बयान किया, जिसे मैं अपना सबक नंबर 1 कहता हूँ। गरीब और मुतवसत तबके पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे से काम लेते हैं। अच्छा, हफ्ते की इस रोशन सुबह को मैंने एक अनोखा नुक्ता नज़र सीख रहा हूँ, और जो कुछ मेरे गरीब बाप ने मुझे सिखलाया था ये इससे बिल्कुल उल्ट था। 9 साल की उम्र में मुझे पता चला कि दोनों बाप मुझे पढ़ाना चाहते थे। दोनों ने मुझे मुताले की तरफ माइल किया, मगर दोनों की सोच में बेहद तज़ाद था। मेरा पढ़ा लिखा बाप कहता कि मैं वही करूं जो इसने किया। बेटे, मैं चाहता हूं तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे ग्रेड हासिल करो, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले और कोई बड़ी फर्म तुम्हें पुरकशिश मराआत पर मुलाजिम रखे। मेरा अमीर बाप चाहता था कि मैं ये सीखूं कि पैसा किस तरह काम करता है, ताकि मैं इससे काम ले सकूं। और ये वो सबक थे जो तमाम ज़िंदगी में इसकी रहनुमाई में सीख रहा था। इसके लिए मुझे किसी क्लास रूम की ज़रूरत ना थी।
میرے امیر باپ نے میرا پہلا سبق جاری رکھا۔ میں خوش ہوں کہ 10 سینٹ میں فی گھنٹہ کی نوکری میں تمہیں برگزیدہ کیا۔ اگر تم ناراض ہونے کی بجائے اسے بخوشی قبول کر لیتے تو میں تمہیں کبھی کا فارغ کر چکا ہوتا۔ جانکاری کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، جذبات بھی ادھم مچاتا ہے، اور اس کے لیے ایک اٹوٹ خواہش ضروری ہے۔ غصہ اس کا اہم حصہ ہے۔ جب غصہ اور پیار ملتے ہیں تو جذبات کی شروعات ہوتی ہے، اور جب معاملہ پیسہ کمانے کا ہو تو عام طور پر لوگ ٹھنڈے دل سے سوچتے اور احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ جذبات سے عاری ہوتے ہیں اور جذبات ان کی رہنمائی نہیں کرتے، خوف انہیں آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خود بلیک میل ہوتے ہیں، یہ ان کا خوف ہوتا ہے، میرا نہیں۔ کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہیں ان لوگوں کو زیادہ تنخواہ دینی چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اور کیا زیادہ پیسوں سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ خاصی کمائی کرتا ہے اور اب بھی واجبات دیتے ہوئے اسے تنگی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کی آمدنی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اسی حساب سے ان کا قرض بھی بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے تم مجھے 10 سینٹ فی گھنٹہ دے رہے ہو، یہ اس کا سبق کا حصہ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ بالکل ٹھیک، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے بہترین اداروں میں تعلیم حاصل کی تاکہ ایک اچھی نوکری حاصل کر سکے، اور اسے ایک اچھی نوکری مل بھی گئی، لیکن اس کے باوجود اسے مالی مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ کسی سکول نے اس بارے میں اسے کچھ نہ بتلایا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے اور تم نہیں۔ میں نے پوچھا۔ نہیں، غالباً نہیں، امیر باپ نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنے کے بجائے پیسے کمانے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، وہاں اس کے متعلق تمہیں اچھی تعلیم دی جائے گی، لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ پیسے کو کس طرح اپنے اختیار میں کر کے اس سے کام لیا جاتا ہے تو اس کی تعلیم تمہیں میں دوں گا، مگر اس صورت میں اگر تم اس کے لیے حاضر ہو۔ کیا ہر ایک یہ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہے گا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی اس کی فکر چھوڑ دو، بس یہ جان لو کہ یہ خوف ہی ہے جو دیر تک لوگوں کو ایک ہی نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ خوف ہوتا ہے کہ واجبات نہ دینے کی وجہ سے اسے تنگی کا سامنا نہ ہو، اسے ڈر ہوتا ہے کہ اسے نوکری سے نہ نکال دیا جائے، اسے اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ پیسے کم نہ پڑ جائیں، وہ نئے سرے سے ابتدا کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہ قیمت ہے جو ایک پیشہ یا ایک تجارت کو سیکھنے کے بعد پیسوں کے لیے کام کرنے کی صورت میں انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر اپنے باس سے غصہ کرتے ہیں۔ پیسے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد اپنے کام میں لانے کا تصور عام تعلیم سے قدرے مختلف ہے۔ میں نے پوچھا۔ کاملاً، امیر باپ نے کہا، یقیناً۔ ہوائی کے ہفتہ کی اس حسین صبح کو ہم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میرے دوسرے دوست 100 فٹ بال کا کھیل شروع کرنے والے ہوں گے، لیکن غیر مرئی طور پر میں اپنی اس 10 سینٹ فی گھنٹہ کی نوکری پر خوش تھا۔ میں جانتا تھا کہ بہت جلد میں ایک ایسی بات کو سیکھنے جا رہا تھا جو میرے دوست اسکول میں پڑھائی کے دوران کبھی بھی جان نہ پائیں گے۔ سیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ میرے امیر باپ نے پوچھا۔ بالکل، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ میں نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور تمہیں دور سے پڑھاتا رہوں۔ 9 سال کی عمر میں ہی تمہیں اندازہ ہو گیا کہ پیسے کے لیے کام کرنے کا احساس کیا ہے۔ اپنے اس مہینے کو اگر تم 50 سالوں سے ضرب دے دو تو تمہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ لوگ عمر بھر کیا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، میں نے کہا۔ جب قطار میں بیٹھ کر تم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تو تمہیں کیسا لگا؟ ایک دفعہ تم میرے پاس نوکری کے لیے آئے، دوسری بار تنخواہ بڑھانے کے لیے۔ بہت برا لگا، میں نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنا چاہو گے تو زندگی بھر اسی طرح انتظار کرو گے، امیر باپ نے کہا۔ اور تمہیں کیسا لگا جب 3 گھنٹے کام کرنے کے بعد مسز مارٹن نے 3 سکے تمہاری ہتھیلی پر رکھ دیے؟ میں نے محسوس کیا کہ یہ معاوضہ کافی نہ تھا، یہ کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی، میں نے کہا۔ اور زیادہ تر ملازمین جب اپنی تنخواہ کے چیک پر نظر ڈالتے ہیں
تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، خاص طور پر جب ان میں سے انکم ٹیکس اور دوسرے واجبات کی وصولی ہو چکی ہوتی ہے۔ تمہیں کم از کم 100% تو ملا۔ تمہارا یہ کہنا کہ زیادہ تر مزدوروں کو ساری مزدوری نہیں ملتی، میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، امیر باپ نے کہا، حکومت پہلے اپنا حصہ کاٹتی ہے۔ وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ٹیکس دینا ہوتا ہے، میرے امیر باپ نے کہا۔ جب تم کماتے ہو تو کمائی پر ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم خرچ کرتے ہو تو دوبارہ ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم بچت کرتے ہو تو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم مرتے ہو تو ٹیکس ادا کرتے ہو۔ لوگ حکومت کو ایسا کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ امیر لوگ اجازت نہیں دیتے، امیر باپ مسکرا کر بولا۔ ٹیکس صرف غریب لوگ اور درمیانہ طبقہ ادا کرتا ہے۔ میں تم سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اگرچہ میری کمائی تمہارے ڈیڈ کی کمائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، پھر بھی وہ میرے سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے یہ تضاد بہت عجیب لگا۔ لوگ حکومت کو یہ زیادتی کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ امیر باپ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بولوں، کم سنوں، زیادہ سنوں۔ آخر کار جب میں پرسکون ہوا، پھر بھی میں اس بے انصافی پر تپ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ ہمیشہ بھاری ٹیکس کا رونا روتا رہتا تھا، مگر سوائے اس کے اور اس نے کچھ نہ کیا۔ کیا زندگی اسے دھکیل رہی تھی؟ امیر باپ کرسی کو ہولے ہولے ہلکورے دیتے ہوئے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ کیا تم پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہاں، میں تیار ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پیسے کو مصرف میں لانے کے لیے زندگی بھر سیکھنا پڑتا ہے۔ عام لوگ 4 سال کالج میں گزارتے ہیں اور ان کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے یہ جانکاری تمام زندگی جاری رہے گی، کیونکہ اس بارے میں جوں میری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی اس بارے میں مجھے بہت کچھ جاننا ہے۔ عام لوگ اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ پڑھائی ختم کرتے ساتھ ہی نوکری کر لیتے ہیں، چیک بک کو میزان کر لیتے ہیں اور بس۔ اس پر بھی وہ مالی سال کا رونا روتے ہیں، یا پھر ان کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑھنے پر ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ بہت لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اصل مسئلہ مالی تعلیم کی کامیابی ہے۔ تو پھر میرے ڈیڈی کو ٹیکس مسائل کا سامنا محض اس لیے ہے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا؟ پریشانی کے عالم میں میں نے پوچھا۔ میری بات سنو، دولت مند ڈیڈی نے کہا۔ دولت کو اپنے تابع فرمان کرنے کے علم کا ٹیکس ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج میں صرف یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ اس علم کو حاصل کرنے کی تمہاری خواہش کہیں مان تو نہیں پڑ گئی؟ زیادہ تر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اسکول میں جا کر پیش ورانہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر نوکری کر لیتے ہیں، اچھی تنخواہ لیتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مالی مسائل سے گھر گئے ہیں، اور پھر اگر وہ چاہیں بھی تو بھی کام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس کا جبر آن ہے جب آپ صرف پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں جانتے ہیں، بجائے اس کے کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ تو پھر کیا اب بھی تمہیں یہ علم حاصل کرنے کا ذوق ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک، امیر باپ بولا۔ اب واپس کام پر جاؤ۔ اس دفعہ تم بغیر پیسوں کے کام کرو گے۔ کیا؟ میں حیرانگی سے بولا۔ جو میں نے کہا تم نے سن لیا۔ تم اس طرح ہفتے کو 3 گھنٹہ کام کرو گے اور تمہیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ تم پیسے کے لیے کام نہ کرنے کے بارے میں سیکھنے کے خواہش مند تھے، چنانچہ اس دفعہ میں تمہیں کچھ نہیں دے رہا۔ جو میں سن رہا تھا اس پر میرے کانوں کو یقین نہ آ رہا تھا۔ میں اس بارے میں مائک سے بھی بات کر چکا ہوں۔ وہ پہلے ہی بغیر معاوضے کے جھاڑ پونچھ اور صفائی میں مشغول ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ تم بھی جلدی وہاں جا کر اپنا کام شروع کر دو۔ یہ ٹھیک نہیں، میں چلایا۔ تمہیں کچھ تھوڑا بہت تو دینا ہوگا۔ خود تم نے کہا کہ تم سیکھنا چاہتے ہو۔ اگر تم ابھی یہ نہیں سیکھتے تو تم پھر بھی ان 2 عورتوں اور بوڑھے آدمی کی طرح بن جاؤ گے جو پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میں انہیں نوکری سے برخاست نہ کر دوں۔
یا پھر اپنے باپ کی طرح بن جاؤ گے جو ڈھیر سارے پیسے کمانے کے باوجود قرض تلے دبا ہوا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اگر اسے اور پیسے مل جائیں تو اس کی مشکلات رفع ہو سکتی ہیں۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر میں پرانے معاہدے کے مطابق تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ کی ادائیگی شروع کر دوں گا، یا تو تم وہی کر سکتے ہو جو زیادہ تر لوگ بڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی گلہ کرو کہ تنخواہ زیادہ نہیں، کام چھوڑ کر چلے جاؤ اور کوئی دوسری نوکری تلاش کر لو۔ میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ نے میرے سر کو ٹھونکا دیا، اسے استعمال کرو۔ اگر تم نے اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو یہ موقع دینے کے لیے تم جلد ہی میرا شکریہ ادا کرو گے اور بہت جلد تم ایک دولت مند انسان بن جاؤ گے۔ میں وہاں کھڑا رہا، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس ناکام معاہدے کے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ میں تو تنخواہ بڑھوانے آیا تھا اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ مفت کام کروں۔ امیر باپ نے دوبارہ میرے سر کو تھپکا اور کہا، اسے استعمال کرو، جاؤ اور کام شروع کر دو۔ پہلا سبق: امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ میں نے اپنے غریب باپ کو نہ بتلایا کہ میں بغیر پیسوں کے کام کر رہا تھا۔ اسے میری یہ بات سمجھ نہ آتی اور میرے لیے تفصیل بتانا مشکل ہوتا کیونکہ ابھی بھی اندھیرے میں راستہ تلاش کر رہا تھا۔ مزید 3 ہفتے ہر ہفتہ کو باقاعدگی سے میں اور مائک بغیر معاوضے کے کام کرتے رہے۔ اب مشکل نہ ہوتی کیونکہ میں اس کام کا عادی ہو گیا تھا۔ صرف ایک مشکل تھی کہ میں بیس بال کھیلنے سے محروم رہتا۔ چند کامکس بکس جنہیں میں خریدنا چاہتا، ان کے لیے پیسے نہ ہوتے۔ دولت مند باپ تیسرے ہفتے دوپہر کو وہاں آیا۔ ہم نے اس کے ٹرک کے انجن کے گڑگڑاہٹ سنی جو پارک میں آ کر رکا اور پھر انجن رک گیا۔ اندر داخل ہو کر وہ مسز مارٹن سے بہت پرجوش لہجے میں ملا۔ ادھر ادھر کی بات چیت کے بعد کہ کاروبار کیسے جا رہا تھا، اس نے فریزر میں سے 2 آئس کریم نکالیں، مسز مارٹن کو ان کے دام دیے اور اشارے سے ہمیں پاس بلایا۔ لڑکو آؤ، ذرا گھومیں پھریں۔ سڑک پار کر کے ہم ایک ہری بھری پارک میں داخل ہوئے جہاں کچھ لوگ 100 فٹ بال کھیل رہے تھے، اور ایک میز پر بیٹھ کر اس نے مجھے اور مائک کو ایک ایک آئس کریم دی۔ کیسا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، مائک نے کہا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ سیکھا ہے؟ مائک اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکائے اور بیک وقت نفی میں سر ہلا دیا۔ زندگی کے سب سے بڑے پھندے سے بچو۔ تمہیں سوچ بچار شروع کرنی چاہیے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم یہ سبق سیکھ گئے تو زندگی کو آزادی اور استحکام سے گزارو گے۔ اگر نہیں سیکھتے تو پھر تم مسز مارٹن اور ان لوگوں جیسے بن جاؤ گے جو اب پارک میں فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ وہ تمہارے پیسوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر صرف ملازمت کا استحکام ہے۔ وہ ہر سال شدت سے 3 ہفتوں کی چھٹیوں کے منتظر رہتے ہیں اور 45 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد معمولی سی پینشن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے تو اس ہفتے سے تمہیں 25 سینٹ فی گھنٹہ ملے گا۔ مگر یہ لوگ محنتی اور ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا تم انہیں تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ مسز مارٹن میری ماں کی طرح ہیں، میں کبھی بھی اس پر ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو کیونکہ میں پوری توجہ سے کوئی چیز تمہارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تمہارے نظر کو وسعت دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ چیز نظر آ جائے، وہ چیز جسے زیادہ تر لوگ اس وجہ سے دیکھنے سے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں۔ تقریباً لوگ بے خبری میں اس پھندے میں قید ہو جاتے ہیں۔ میں اور مائک بے یقینی کے عالم میں بیٹھے رہے۔ وہ ظالم دکھائی دیتا تھا، تاہم وہ انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ ہم کچھ سیکھنے کے قابل ہو جائیں جو وہ ہمیں دکھانا چاہتا تھا۔ مسکراتے ہوئے امیر ڈیڈ نے کہا، کیا 25 سینٹ فی گھنٹہ کافی نہیں؟ کیا یہ سن کر تمہارا دل زور سے نہیں دھڑکا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، اگرچہ میرا دل زور زور سے دھڑکا ضرور تھا۔ چلو میں تمہیں $1 فی گھنٹہ ادا کروں گا، میرے امیر باپ نے کہا۔ ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا، میرے دماغ میں ہیجان برپا تھا۔ اسے قبول کر لو، قبول کر لو۔
جو میں سن رہا تھا اس پر مجھے یقین نہ تھا، پھر بھی میں کچھ نہ بولا۔ اوکے، $2 فی گھنٹہ۔ میرے 9 سال کے دل اور دماغ پھٹنے کے قریب تھے۔ بہرحال یہ 1956 تھا اور $2 فی گھنٹہ کی آمدنی مجھے دنیا کا امیر ترین لڑکا بنا دیتی۔ اتنا روپیہ کمانا آسان نہ تھا۔ میں ہاں کہنا چاہتا تھا، میں اس سمجھوتے پر راضی تھا۔ میں نئی بائی سائیکل خرید سکتا تھا، بیس بال کے دستانے لے سکتا تھا اور لا محالہ میرے دوست میرے پاس اتنی دولت دیکھ کر مجھ پر رشک کرتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد جمی اور اس کے دوست پھر کبھی مجھے غریبی کا طعنہ نہ دے سکتے۔ پھر بھی میں خاموش رہا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ کا کوئی فیوز خراب ہو گیا اور اس نے کام کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ میں $2 فی گھنٹہ کی یہ ملازمت چاہتا تھا۔ آئس کریم پگھل کر میرے ہاتھ سے بہہ رہی تھی۔ آئس کریم کے اندر والی لکڑی خالی ہو چکی تھی۔ نیچے فرش پر ونیلا چاکلیٹ گری ہوئی تھی جس کے گرد چونٹیاں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ امیر ڈیڈ دونوں لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ذہن خالی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیں آزما رہا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے جذبات کا ایک حصہ ایسا تھا جو یہ تجویز قبول کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان کی روح میں ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو کمزور بھی ہوتا ہے اور ضرورت مند بھی۔ اسے خریدا جا سکتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہر ذی روح میں ایک ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے اور قوت ارادی سے بھرپور، جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں پر اس نے یہ تجربہ دہرایا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ ملازمت کے لیے کسی شخص کا انٹرویو کرتا تو وہ اسے اسی طرح آزماتا۔ چلو $5 فی گھنٹہ۔ اچانک میرے اندر ایک مہیب خاموشی طاری ہو گئی۔ کچھ بدل چکا تھا۔ یہ پیشکش مضحکہ خیز تک بڑھی تھی۔ 1956 میں چھوٹے تو جب بڑے بھی کم ہی $5 فی گھنٹہ کماتے تھے۔ لالچ کی جگہ سکون نے لے لی۔ آہستگی سے بائیں طرف رخ موڑ کر میں نے مائک کو دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میری روح کا وہ حصہ جو کمزور اور ضرورت مند تھا ساکت ہو چکا تھا۔ وہ حصہ جس کی کوئی قیمت نہ تھی غالب آ گیا۔ روپے کے بارے میں ایک سکون اور یقین میرے دماغ اور میری روح میں سرایت کر گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مائک کی سوچ بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ٹھیک ہے، امیر ڈیڈ نے آہستگی سے کہا، ہر شخص کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ قیمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر شخص کے اندر ڈر اور لالچ کا بسیرا ہوتا ہے۔ پہلے تو پیسے کی کامیابی کا خوف ہمیں محنت کرنے پر اکساتا ہے، اور جب ایک دفعہ ہمیں تنخواہ کا چیک مل جاتا ہے تو لالچ اور خواہشات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دولت سے ہم کیا کچھ خرید سکتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ کیا سلسلہ؟ میں نے پوچھا۔ صبح سویرے اٹھنا، کام پر جانا، واجبات ادا کرنا، دوسرے دن پھر صبح اٹھنا، کام پر جانے کا سلسلہ۔ ان کی زندگیاں دو بڑی خواہشات کے زیر اثر ہوتی ہیں، لالچ اور خوف۔ اگر ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو وہ اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں، مگر سرکل یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اسے میں ریٹ ریس یا چوہے کی دوڑ کا نام دیتا ہوں۔ کیا کوئی اور راستہ ہے؟ مائک نے پوچھا۔ یقیناً، امیر ڈیڈ نے آہستگی سے کہا، مگر بہت کم لوگوں کو اس بارے میں علم ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ مائک نے پوچھا۔ وہی راستہ جس کی مجھے کبھی امید ہے کہ کام کے دوران تم لڑکے اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اسی لیے میں نے تمہاری تنخواہ روک دی۔ تھوڑا اشارہ ہی دیں، مائک نے کہا۔ ہم سخت محنت سے اور وہ بھی کسی معاوضے کے بغیر تنگ آ چکے ہیں۔ تو سنو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچ بولو، امیر ڈیڈ نے کہا۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ سچ بولو، امیر باپ نے جواب دیا۔ کس بارے میں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کیسے لگ رہا ہے؟ امیر ڈیڈ نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ تم دوسروں کو یہ بات بتلاؤ، بس اپنے تک محدود رکھو۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس باغ میں موجود لوگ یا تمہارے ملازمین اور مسز مارٹن ایسا نہیں کرتے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک ہے، امیر ڈیڈ نے کہا۔ اس کی بجائے انہیں اس کا زیادہ ڈر ہے کہ پیسوں کے بغیر وہ کیا کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ اس ڈر کا سامنا کرنے پر آمادہ ہوں اور سوچیں کہ وہ رد و عمل کا اظہار کرتے ہیں
اور یہ رد عمل عقل سے خالصاً جذباتی ہوتا ہے۔